अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल ऐसे हेल्थ टिप्स वंस अगेन। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हिजामा के बारे में। हिजामा एक ट्रीटमेंट है, एक तरीका इलाज है मुख्तलिफ बीमारियों का। इस सिलसिले में हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मिसेस फातिमा शकील साहिबा को, जो अल हुदा इंटरनेशनल गुजरावाला ब्रांच में एज अ हिजामा थेरेपिस्ट काम कर रही हैं। माशाल्लाह उनका बहुत एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा वालेकुम साहिबा, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। फातिमा साहिबा, माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है हिजामा थेरेपिस्ट होने के हवाले से, और आपके पास मुख्तलिफ पेशेंट्स आते होंगे। हिजामा को जरा डिफाइन करें, ये क्या है, इसकी तारीखी जी हैसियत जी या अहमियत क्या है? जी, ज़रूर इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो हमारे लिए एज अ मुस्लिम हमें ये पता होना चाहिए कि हिजामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये एक बेहतरीन तरीका इलाज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिजामा लगवाया और दूसरों को भी इसकी तरगीब दी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तरगीब दी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी किताब सही बुखारी में 5 हिजामा पर 5 अबवाब लेके आए हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, और हम में से अक्सरियत को नहीं पता होगा, इंशाल्लाह नहीं ये पता। हदीस आपको बताऊंगी उसके बिल्कुल मतलब रेफरेंस के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो फरिश्तों ने इनसे अर्ज किया कि आप अपनी उम्मत से कहें वो हिजामा करवाएं, कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और हिजामा एक कदीम है, अभी आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ। बहुत कदीम और मुफीद तरीका इलाज है। ये गर्म और सर्द दोनों इलाकों में मुफीद है। चीन का ये कौमी इलाज है और पूरे मुल्क में बहुत जो सा है मकबूल है। और ये अरब मुल्कों के अलावा जनूब मशरकी एशिया के ममालिक में भी राइज है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि थोड़ा सा पता चले और क्या कहते हैं हमारे लिए थोड़ा। और सबसे पहली बात तो बिल्कुल ये कि हमारे लिए यही बहुत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बेशक सुन्नत पे हमें सल्लल्लाहु आंखें अलैहि बंद वसल्लम, कर अमल करना चाहिए। बेशक लेकिन जिस बेशक। तरह के आजकल थोड़ा सा हमें पता हो, एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह शरह सदर हो जाता है, लेकिन थोड़ा बेशक सा और हम इसकी तारीखी हैसियत को समझें तो हमारा और जैसा ऐनुल यकीन हो जाता है ना, जैसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह सुब्हान तआला से कि ये कैसे जान आएगी वापस, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम बेशक मुतमईन नहीं हो। तो उन्होंने कहा था नहीं, बिल्कुल अपने दिल के इत्मीनान के लिए इत्मीनान के बिल्कुल। लिए। तो ये जो बिल्कुल है, तारीफ मैं बता रही हूँ ये सिर्फ अपने दिल के इत्मीनान के लिए, इत्मीनान ठीक है। के लिए, बेशक बाकी हमारे लिए ये काफी है कि सुन्नत है सुन्नत तो है, उसमें बेशक हमें बेशक। इसमें करना है। तो ये बहुत पुराने वक्तों से ये जो सा है हिजामा नोन है, मतलब नोन ठीक तरीका है, इलाज है। मसलन यानी फिरौन जाना का जाता है। मिस्र, जी जाना जाता है, ठीक है। बेशक मिस्र में फिरौन के जमाने में चाइनीज का बहुत पुराना मतलब क्या कहते हैं जो सा तरीका इलाज है उनकी कदीम किताबों से मिलता है। बाबुल एक अच्छा पुरानी कौम जिसके बारे में हम जानते हैं, तकरीबन 1894 कबल अज मसीह की बात है। उनके भी जो सी अच्छा किताब जो मतलब वो मिलती हैं हमें, उनमें भी वो हिजामा का जिक्र आता है। इसमें हिजामा इंशाल्लाह आप मुख्तलिफ वो जो देखेंगे, अभी आपको पिक्चर्स भी दिखाई जाएंगी कि मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ स्टूल मुख्तलिफ दौर में यूज होते रहे। और हिजामा तारीख इवन ये कि आप ये देखें कि ये इतना पुराना तरीका इलाज है कि जिस दौर से इंसानियत की या जमीन की तारीख मिलती है उससे पहले भी इसका इस्तेमाल होता था। हाथ से बनाई सही। हुई तस्वीरें जो आप लोगों को दिखाई जाएंगी अभी, उसमें भी आपको पता चलेगा कि हिजामा बहुत पुराना है। फिर हिजामा लोहे के साथ भी, बांस के साथ भी, भैंस के सींग उन्हें अंदर से खाली कर कर तो उसे लगाया अच्छा जाता था, उससे भी किया जाता था। इसीलिए अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कहते हैं हम अहादीस को देखें तो उनमें सेंगी लगाना का लफ्ज मिलेगा। और मुझे जी। याद है कि जब मैं अभी हिजामा नहीं मैं पढ़ रही थी, आज से 15 साल पहले की बात है, अभी मैंने कुरान कोर्स ज्वाइन किया था मतलब थोड़ा अर्सा पहले। तो उसमें जब मैंने ये अहादीस पढ़ी तो मुझे नहीं समझ आता था सेंगी लगाना क्या है। और मुझे याद है ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे गुजरांवाला में है
تو وہاں پہ ہم لوگ اسلام آباد ہمارا کانویکیشن تھا، تو ہم لوگ وہاں پہ گئے، تو میں باقاعدہ وہاں سے احادیث کی، میں کتنی دیر لائبریری میں بیٹھی رہی اور احادیث کی پرانی کتابیں جو سی تھی ان کو کھول کھول کر دیکھا کہ یہ سینگی لگوانا کیا ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آیا۔ پھر استاذہ نے الحمدللہ بتایا کہ سینگی لگوانا کہ سینگ کو اندر سے خالی کر کر اس کو وہ رکھا جاتا تھا اس کے اوپر، جسم کے اوپر ایک خاص طریقے سے، جس سے وہ سک کرتا تھا، بلڈ کٹ لگائے جاتے تھے بلیڈ سے اور وہ پھر سک کرتا تھا وہاں سے بلڈ۔ تو سینگ اچھا کے ماشاء بیس کے اللہ، سینگوں کے ساتھ بیماریوں کو ختم کرنے اور بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دنیا کی سب سے پرانی میڈیکل بک ایبرس پیپرنس جو بتاتی ہے کہ مصری 1550 قبل مسیح سے پہلے ہجامہ کرتے آ رہے ہیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے بھی یہ بتایا۔ چائنا میں بھی 1020 قبل مسیح، اب آپ یہ دیکھیے قبل مسیح کی باتیں ہیں یہ، یعنی حضرت عیسیٰ کے 1000 دور سے بھی پہلے، پہلے، بالکل 1020 قبل بالکل، مسیح سے، جی جی مسیح سے بھی پہلے کپنگ کا علاج تھا۔ 400 قبل از مسیح قدیم یونان میں بقرات کے دور میں بھی ہجامہ کا علاج رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ صحیح، وسلم نے بھی ہجامہ کی تصدیق اللہم کی، صلی اللہ اس لیے کہ محمد۔ طب اسلامی، مطلب آپ دیکھیں کہ اسلامی طب کے ماہر طبیب ابو سینا، ابن نفیس، ابن ظہیر، ابن رشد الزہراوی میں اپنی کتابوں میں، جن کا 9 10 11 ہجری میں ترجمہ کیا گیا، مطلب لکھی تو انہوں نے صحیح، پہلے تھی لیکن ترجمہ بالکل کیا گیا، پھر مختلف زبانوں میں کیا گیا، جیسے لاطینی، انگریزی، فرانسیسی، اور ان کی یہ کتابیں یورپ کے مختلف میڈیکل کالجز میں 18ویں صدی تک پڑھائی جاتی رہیں۔ صحیح ٹھیک ہے، صحیح، آپ یہ دیکھیں بالکل لیٹسٹ، ٹھیک ہے۔ اور 1920 تک امریکی اور یورپی ڈاکٹر جو سے ہجامہ کو پریکٹس کرتے رہے اس وقت سے بھی، اگر ان کی دیکھا جائے تو وہ لوگ بھی، اور اب تو یورپ اور کیا کہتے ہیں امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں ان طلبہ کو جو الٹرنیٹیو میڈیسن پڑھ رہے ہیں ہجامہ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ جاتا ہر ہے، ڈاکٹر، ہاں جی، ہر ڈاکٹر مرد اچھا ہو یا عورت کو ہجامہ کا طریقہ، مطلب وہ وہاں پہ جو الٹرنیٹیو میڈیکل پڑھتے ہیں، میڈیسن پڑھتے ہیں، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی کپنگ تھراپی بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے۔ بالکل اور بالکل بہت زیادہ، جی، اور موجودہ زمانے میں یہ روس، پولینڈ، افریقہ اور دیگر مغربی ممالک میں کیا جاتا ہے۔ یہ چین کا قومی طریقہ علاج ہے۔ چینی ثقافتی علاج میں ہجامہ اکوپنچر کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے اور یہ بہت مشہور ہے۔ ہجامہ کی مطلب جی مختلف شکلیں رہی ہیں، جیسا آپ کو سکرین پہ بھی نظر آئے گا کہ ربڑ، گلاس، بانس، جانوروں کے سینگ، اور ہجامہ کا لفظ عربی لفظ حجم سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کھینچنا، چوسنا۔ اوکے جس طرح ایک اوکے، بچہ ماں کا دودھ چوستا ہے، اسی طرح جو مریض ہے اس کے اوپر لگا کے کپ کو ایک خاص طریقے کے ساتھ، انشاءاللہ طریقہ میں آپ کو بعد میں سے بتاتی ہوں، خاص طریقے کے ساتھ جو سا ہے ہجامہ کا وہ جو بلڈ ہے وہ سب کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی میرے خیال سے اوکے، ہسٹری ہو گئی ضرورت نہیں کی نہیں ہوئی ہے۔ بہت ماشاءاللہ اتنا پرانا ہے یہ، میرے اپنے لیے یہ نئی بات ہے، آج مجھے پہلی دفعہ مطلب سننے کو مل رہی ہے کہ اس کی ہسٹری اتنی پرانی ہے، حضرت عیسیٰ کے دور سے بھی پہلے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حدیث کا ریفرنس اگر آپ دیں اس کی اہمیت کو جی اجاگر ضرور کرنے کے ضرور۔ لیے۔ جی بالکل، بخاری میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ سب علیہ سے وسلم، بہترین دوا جس سے تم علاج کرو وہ ہجامہ لگانا اور قسط البحری سے علاج کرنا ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے ہم میں سے اکثریت کو ہجامہ کا بھی نہیں پتا ہوگا اور قسط البحری کا بھی نہیں پتا ہوگا، تو آپ بالکل، اس سے یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ، اور الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ہمارے ماشاء لیے اللہ ماشاء اللہ، بہترین ہمارے لیے بہترین جو سا ہے طریقہ زندگی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ بے شک، ہم لوگ سبحان اللہ، زبانی تو بہت باتیں کرتے ہیں لیکن ہم ان کی عملی جو ان سی باتوں کو ہم نہیں اپناتے۔ تو ہجامہ لگانا اور قسط البحری سے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی کون سی؟ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی کہ اللہ علیہ ہجامہ وسلم، سے علاج کرنے والا کیا ہی اچھا آدمی ہے کہ فاسد خون نکال دیتا ہے اور پشت کو ہلکا کر دیتا ہے اور نظر کو تیز کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ اس کا فائدہ ہوگا ماشاء کہ اللہ ماشاء اللہ، نظر تیز ہوگی۔
اور ابن نظر بھی عباس تیز ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صلی فرشتوں اللہ کی علیہ جس وسلم. جماعت پر بھی ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ حجامہ کو لازم پکڑیں، صلی اللہ علیہ وسلم. جس جماعت پر سے بھی گزر ہوا. تو آپ ماشاء یہ اللہ. دیکھیے کہ اور اچھا پھر ہمارا کیا ہے، ہم لوگ لا علم ہے، علم حاصل نہیں کرتے، نہ نہیں دنیا کرتے. کا نہ دین کا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو بالکل ہے. دین اور دنیا میں علم کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کھپانا ہوگا تو انشاءاللہ. لیکن ابھی ہمارا کیونکہ ٹاپک حجامہ ہے تو اس لیے بے ہم شک. اسی پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک انشاءاللہ. اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قبشہ صلی اللہ انماری، علیہ وسلم. یہ جو سی ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے. ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر اور دونوں کندھوں کے درمیان حجامہ لگوایا کرتے تھے اور فرماتے تھے صلی اللہ جس علیہ وسلم. شخص نے حجامہ کے ذریعے اپنا گندا خون نکلوا دیا تو اب اسے کوئی خدشہ نہیں کہ اس بات سے کہ وہ کسی بیماری کا کوئی علاج نہ کروائے. صحیح. ماشاء تو اللہ. مطلب ماشاء یہ اللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ دور یہ تھا نا کہ اتنی کیمیکل سے بنی ہوئی نہ کوئی کھانے کھائے جاتے تھے اور نہ کوئی ایسی چیزیں تھی، بالکل. زندگی بھی تھوڑی سی سخت تھی. تو اس دور میں اگر حجامہ کروا لیتے تھے تو وہ بہت کافی ہو جاتا تھا. لیکن بہت آج کافی کا ہو دور جاتا. ظاہر ہے تھوڑا سا اور مختلف ہے. جی اس کے علاوہ جی اور کچھ شمس آپ پوچھنا چاہیں گی حجامہ جی کے بارے میں میں؟ جی بالکل. حجامہ میں کن کن بیماریوں کا علاج کروایا جاتا ہے یا کروایا جا سکتا ہے یا کوئی اچھا خاص بیماریاں ہیں؟ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ آپ کا میں کوشچن تھوڑا چینج کر رہی ہوں. اس میں جی پہلے ضرور. ہمیں یہ کہ کن تاریخوں کو ہمیں حجامہ کروانا چاہیے نا. ٹھیک اس ہے. میں کیونکہ بالکل. حدیث میں نے یہ لکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17، 19 اور 21 تاریخ جو سی ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ان میں حجامہ کرانا چاہیے. اب ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رواہ الترمذی کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جن میں تم حجامہ لگواتے ہو وہ چاند کے 17ویں، 19ویں اور 21ویں تاریخ ہے دن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیا آج ہمیں سائنس پروف کرتی ہے، کیونکہ ہم نے کورسز یہ مختلف کیے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں ان تاریخوں کا بتایا. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمیں علم دیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے دیا اور جو اللہ نے بے آپ کو شک. سکھایا وہ انہوں نے ہمیں آگے سکھایا. تو بے آپ شک. دیکھیں کہ یہ سائنس بھی پروو کرتی ہے کہ چاند کے انسانی جسم پہ بہت سے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چاند کی بالکل. بڑھتی طریقے آپ دیکھیں اگر انسانی جسم پہ نہیں تو آپ تھوڑا سا سوچیں کہ سمندر کے بارے میں آتا ہے کہ چاند کی جب بے شک. تاریخیں جوش میں ہوں تو سمندر بالکل. میں بہت مد و جزر ہوتا ہے. تو یہی ہر لیکوڈ چیز پر چاند کے جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انسان بھی آپ ٹھیک نے ہے. دیکھا ہے کہ قرآن پاک میں بھی کہ پانی سے ہر شے کو ہم نے پانی سے ہر بنایا. شے پانی تو سے بنی ہے. بالکل اس کا بالکل. مطلب ہے کہ ہر ایک پہ چاند کے اثرات ہیں. تو بالکل. چاند کے اثرات جو سٹارٹ کی تاریخوں میں ہوتے ہیں خون جوش مار رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جب 17ویں سٹارٹ کی تاریخیں جب ختم ہوتی ہیں تو جو خون جوش مار رہا ہوتا ہے نا تو اس کا جو گندھ ہے نا وہ سکن کے ان تاریخوں میں سکن کے بالکل قریب والی سطح پہ آ جاتا ہے. جس طرح آپ تھوڑا سا سوچیں کہ کوئی بھی چیز ہم بوائل کریں نا کوئی ٹھیک ہے. دال کریں تو کیا ہوتا ہے جب آنچ ہلکی کریں تو کیا ہوتا ہے دال کا گند وغیرہ تھوڑا سا اوپر رہ جاتا ہے نا اوپر چاولوں کو آ کا بھی جاتا ہے. جس طرح بالکل سے. ایسے. تو ہاں جی ہم لوگ ان کو اٹھا کے پیچھے کر دیتے ہیں. تو ان طریقوں میں جو صحیح. گندا خون ہے وہ سکین کے بالکل قریب والی سطح پہ آ جاتا ہے. تو وہ اس کو پھر ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹھیک یہ ہے. حجامہ کا میں طریقہ زبردست. آپ کو بتاؤں کہ وہ کپ لگا کے تھوڑا سا اسے سک کیا. ایک تو یہ ہے نمبر 1 ہائیجین کا بہت خیال رکھا جائے. آپ نے ہر پیشنٹ کی دفعہ اپنے صحیح. گلوز جو ان سے چینج کریں، بلیڈ ان کا چینج کریں، جہاں پہ وہ جگہ ہے وہ سارا اس کو سارا الکوہل سویب سے صاف کر کے وہ پھر وہاں پہ بیٹھے جو جگہ آپ نے کرنی ہے. اور یہ بھی باقاعدہ حجامہ کے پھر یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹس کہاں کہاں لگنے چاہیے یہ بھی ایک پورا علم ہے اور یہ آگے ٹھیک ہے. علم کے ساتھ ہی یہ سارے کام کرنے چاہیے. پھر اس کے جگہ پہ وہاں پہ کپ لگایا جاتا ہے، گن ہوتی ہے جس سے کپ کو تھوڑا سا پریشر دیا جاتا ہے، وہ سکن پھول جاتی ہے، وہاں گندا بلڈ ارد گرد سے سارا جو ہے اکٹھا ہو جاتا ہے. پھر تھوڑے سے صحیح. بلیڈ کو ننگے ہم لوگوں نے آگے سے نوکر سے نہیں پکڑنا، اسے کاغذ سے نکالنا ہے تو پیچھے سے ہی پکڑ کے اس کو آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے اس کے کٹس لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ 19 کہتے ہیں، کچھ لوگ پورے کپ میں صحیح. چھوٹے چھوٹے لگاتے ہیں. پھر اسے دوبارہ کپ کو لگایا جاتا ہے اور اس میں سے جو بلڈ نکلتا ہے وہ گندا بلڈ نکلتا ہے. 2 سے 3 دفعہ کرتے ہیں اور وہ بس اس کے بعد بلڈ اوکے. ختم ہوتا ہے.
اور ہجامہ کے بلڈ کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی کئی دفعہ ہو چکا اور وہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ سارے ٹاکسن تھے جو نکل گئے جسم میں سے. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا بہت فائدہ ہے. انشاءاللہ اس کو میں اینڈ پہ بتاتی ہوں. اب ہجامہ کے عام فوائد کیا ہیں؟ خون صاف کرتا ہے اور شریانوں پہ اچھا اثر ڈالتا ہے, پٹھوں کے کڑاؤ کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے, دمہ اور پھیپھڑوں کے امراض اور انجائنا کے لیے مفید ہے, سر درد, سر اور چہرے کے پھوڑوں, درد شقیقہ اور دانتوں کے درد کو آرام دیتا ہے. اور مجھے یاد ہے سر درد کے لیے ایک دفعہ ہم لوگ لاہور کیمپ کرنے جاتے ہوتے تھے, کیونکہ میں صرف الہدا کے پلیٹ فارم سے کیمپس کرتی ہوں, لیکن جہاں سے ہم نے سیکھا تھا تو وہ ہمیں وہاں پہ لاہور سے ہم لوگوں نے سیکھا تھا, تو وہاں پہ کرنے جاتے تھے. آپ یقین کریں وہ خاتون مجھے آج تک نہیں بھولتی اور میرے دل سے ان کے لیے دعا بھی نکلتی ہے. تو ان کا وہ آئی اور ان کا پتہ چلا کہ سر میں بہت شدید, ان کے اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں اور کہتی مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کہ کس وقت کس طرح سے. اچھا میں نے ان کے سر کا, ان کا اتنے ٹاکسن نکلے اتنے زیادہ کہ مجھے 2 گھنٹے ان کے سر کے ہجامہ پہ لگا. اور اگلے مہینے جب وہ آئی وہ اتنا خوش تھی, کہتی اس دفعہ مجھے ایک دفعہ بھی میں بے ہوش نہیں ہوئی, کہتی ورنہ میں 3-4 دفعہ میرا لازمی ہوتا تھا, اور کہتی میرے پورے ماہ میرے سر میں ویسا درد نہیں ہوا. ماشاءاللہ, سبحان تو آپ اللہ, دیکھیے کہ اور یہ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ, اتنا ماشاءاللہ, زیادہ فرق ڈلتا ہے اس میں. آنکھوں کی بیماریوں میں بہت مفید ہے, اور کیا کہتے ہیں رحم کی بیماریوں, ماہواری کے بند ہو جانے کی تکلیف اور ترتیب سے آنے کے لیے مفید ہے, اور شائٹکا کے امراض میں, جوڑوں کے دردوں میں مفید ہے, ہائی بلڈ پریشر میں بہت آرام پہنچاتا ہے, کندھوں, سینے اور پیٹھ کے درد میں مفید ہے, کاہلی, سستی اور نیند, زیادہ نیند آنے کی بیماریوں میں مفید ہے, اور ناسو مطلب کچھ بھی ایسے منہ پہ دانے نکل آتے ہیں, محاسے, خارش, اس کے لیے مفید ہے, دل کی بیماریوں کے خلاف مفید ہے, کوئی اور کیا کہتے ہیں زخموں کے لیے مفید ہے, الرجی کے لیے مفید ہے. اس میں بھی ایک اور ہے کہ میں نے ایک دفعہ کسی کا ہجامہ کیا تو کہتے پورے ماہ مجھے کھانسی نہیں ہوئی. کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کا کتنا اثر ہے. اور ماشاءاللہ, جسم کے کسی زبردست, ہاں حصے میں جی, بھی درد ہو اثر, تو اس جگہ پہ ہجامہ لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور صحت یاب لوگ بھی اسے, جو صحت مند ہیں وہ بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے. تو اس میں یہ بتانا سنت چاہوں ہے, گی کہ بالکل. ہماری استاذہ نے یہ جملہ بولا تھا اور مجھے بہت پسند تھا کہ ہم ہجامہ کیوں کرائیں. آپ کے کوسچن مطلب یہ میں خود سے ہی اپنے آپ سے کری کہ ہم ہجامہ کیوں کرائیں. بالکل ٹھیک ہے, نمبر 1 سب ہاں سے جی, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 2 صلی اللہ ہجامہ علیہ کرانے وسلم, کے بعد آپ اللہ کی عبادت بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. نمبر 3 ماشاءاللہ, دوسروں کی خدمت بہت اچھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا. تو ایکٹیو ہجامہ ہو اس جاتے لیے سے ہیں, کرائیں تاکہ میں اللہ کی عبادت بہت اچھی کر سکوں اور دوسروں کی خدمت بہت اچھی طرح سے کر سکوں. ماشاءاللہ, زبردست. اور یہ تو بہت ہی امیزنگ بات ہے. اور میرے ارد گرد میری کولیگز اور کتنے لوگ ہیں جن کو مائگرین کا اور مسلسل ان کو سر درد کا پرابلم ہے, اتنی میڈیسنز اور اتنے ٹوٹکے اور کیا کچھ کر کے بھی وہ سر درد کے ساتھ ہی جی رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں ضرور ان سے ڈسکس کروں گی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا, لاہور والی وہ جو خاتون تھیں کہ جو بے ہوش ہو جاتی تھیں سر درد کی وجہ سے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت سمجھ کے اور اس کو ایمان اس پہ رکھیں اور اس پہ عمل کرنے, مطلب اس کو فالو کریں, جو کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے بے شک. بالکل بالکل. اور کوئی بات بہت جو آپ پوچھنا جی, چاہیں؟ بس مجھے تو آپ نے بہت زیادہ نالج دیا ہے اور اتنا انفارمیٹیو آپ کا پروگرام ہمارے لیے ثابت ہوا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ آپ کو زحمت دوں گی پھر کچھ انفارمیشن لینے کے لیے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. یہ ایک بہت ہی اچھا, اور ماشاءاللہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس کی ہسٹری سے لے کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ریفرنس دے کے پھر مختلف بیماریاں اور اس کے فوائد کے حوالے سے, پھر سب سے ایک مزے کی بات, جو چاند کی تاریخیں مجھے پتا تو تھیں لیکن مجھے لاجیکلی نہیں اس کا پتا تھا کہ کس طرح سے وہ اسکن کے بالکل قریب آ جاتے ہیں وہ ٹاکسنز, اور کس طرح آپ اس کو پھر اس کو ٹریٹ کرتی ہیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ناظرین, آج کا پروگرام بہت ہی زبردست اور بہت انفارمیٹیو. ہمارا ایک اعتماد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اور جو انہوں نے کہا ان کی سنت پہ, کہ ہم اس پہ
کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کو کسی قسم کا کوشچن پوچھنا ہے آپ ضرور پوچھیے گا اور اپنے کامنٹ کا اظہار بھی کیجیے گا. مجھے انتظار رہے گا. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.